नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह तू हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, आमीन। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और इसमें हम बनी इसराइल की नाफरमानियाँ, उनके जराइम और उनके ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें और एहसानात थे वो हम देख रहे हैं। आज कुछ मज़ीद बनी इसराइल की नाफरमानी और जराइम के हवाले से हम मुख्तलिफ़ आयात जो हैं वो पढ़ेंगे। आयत नंबर 58 की पहले हम तिलावत करते हैं 58 और उसके बाद इसका तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रियह फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। ये आयत नंबर 58 है और इसका मज़मून चूँकि दूसरी आयत के साथ मुकम्मल होता है इसलिए दूसरी आयत नंबर 59 जो है ये भी हम साथ ही तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाते हैं कि याद करो वो वक्त कि जब हमने उनसे कहा, यानी बनी इसराइल से, कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसकी पैदावार में से जहाँ से जी चाहे सैर हो के खाओ, खूब यानी खाओ बाफरागत। और जब इसके दरवाज़े से गुज़रो तो सर झुकाए हुए गुज़रना और ज़बानों पर हित्ततुन हित्ततुन यानी हमारे गुनाह माफ़ हों के अल्फाज जारी और सारी हों। हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र करेंगे और खुलूस दिल से नेकी करने वालों को मज़ीद फ़ज़लो करम से नवाजेंगे। यह आयत नंबर 58 का तर्जुमा है। मगर जो बात कही गई थी आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, कि जो बात कही गई थी ज़ालिमों ने इसे बदल कर कुछ से कुछ कर दिया, तो हमने इन ज़ालिमों पर इनकी नाफरमानियों की बिना पर आसमान से अज़ाब नाजिल किया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर साथ साथ तफसीर हम देखते जाते हैं। आप देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने उस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि जिसमें बनी इसराइल को जब फ़िरऔन से निजात मिली थी तो उन्हें हुक्म दिया गया था कि वादी ज़मीन यानी शाम की सरज़मीन में दाखिल हो। बैतुल मक़दिस में जाना उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में इनकार कर दिया क्योंकि सदियों से ग़ुलाम रहने की वजह से उनके अंदर सुस्त यानी एक तो पस्ती और कम हिम्मती और बुज़दिली उनके अंदर पैदा हो चुकी हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाओ मूसा, तुम और तुम्हारे खुदा जाके लड़ें, हम नहीं जा सकते। तो फिर 40 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फ़तह को मुअख्खर कर दिया था और 40 साल तक वो वादी अतीहा में जो हैं वो भटकते भी रहे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल की और उनके ऊपर बहुत से इनामात नवाजे। 40 साल के बाद फिर हज़रत यूशुफ बिन नून की क़यादत में इन्होंने इस बस्ती को फ़तह किया और उस वक्त के उस वाक़े की तरफ जो है वो इशारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इस जब कुलना का वही रूट है काला यक़ूलु क़ौलन, और यहाँ कुल यानी कहा, हमने कहा, और ना जो है हम के लिए है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और अज़मत का इजहार है इसलिए हम का ज़िक्र किया गया है। उदखुलू का रूट जो है वो दखला है, दाखिल होना। उदखुलू वाओ अलिफ जमा वाला है, तो उदखुलू जो है ये फ़िल अम्र है कि दाखिल हो जाओ तुम सब। हाज़िहिल क़रियता, हाज़िही जो है ये हाज़ा की मुअन्नस है और ये इसम इशारा करीब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये तर्जमा इसका हम करेंगे। अलक़रियता, क़रिया बस्ती या गाँव, तो
تو یہ وہ بستی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بستی اریحا اس کا نام تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی صرف بیت المقدس ہی ہے، اور بیت البحر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی بستی اریحا جو ہے یہ مراد ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی بستی تھی کہ جس پہ پہلے قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ بڑی زوراور قوم تھی، اور ان کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل نے انکار کیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی یہ کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، فَكُلُوا تو کھاؤ تم سب، کل جو ہے یہ اکل یأکل اکلن یعنی کھانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور واو الف چونکہ جمع کے لیے ہے تو کھاؤ تم سب کھاؤ، فعل امر جمع مذکر کے لیے ہے، منہا اس میں سے، من سے، اور ہا اس میں سے، یعنی ہا ضمیر جو ہے یہ بستی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ حیث جو ہے یہ ظرف مکان یعنی یہ پلیس کو، جگہ کو جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے، یعنی جہاں کہیں سے، جس جگہ سے بھی، شئتم، شئتم جو ہے یہ شاء یشاء یعنی چاہنے، اور شیء اس کا روٹ ہے شین یا اور حمزہ، چاہنے پسند کرنا، یعنی جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو، رغدن جہاں جو رغدہ کا لفظ ہے یہ عام طور پر رزق کی فراوانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور با فراغت یعنی اچھی طرح جتنا تمہارا دل چاہے تم کھا سکتے ہو، اور ودخلوا اور تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، یعنی اس بستی کے دروازے میں۔ عام طور پر پہلے زمانے میں جو بستیاں بننی ہوتی تھیں فصیل ہوتی تھی، پھر ایک بڑا سا گیٹ اس میں لگایا جاتا تھا، اور اس بستی کے دروازے کا کھل جانا جو ہے اصل میں اس بستی کو فتح کرنے کے مترادف ہوتا تھا، تو اس لیے وہ دروازہ کھل گیا، یعنی انہوں نے بستی کو فتح کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدن، سجدن سجدہ اس کا روٹ ہے، یعنی سجدے سے ہے کہ سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سر جھکائے ہوئے، عاجزی یہاں سے مراد ہے کہ عاجزی کے ساتھ جو ہے تم اس میں داخل ہو۔ وقولوا اور یہاں ایک اور انہیں حکم دیا گیا، اور کہو تم سب، کہتے ہوئے، یعنی جاؤ، قولوا قالا ہی اس کا روٹ ہے۔ حتۃ، حتہ جو ہے یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، ویسے اس کا روٹ حاط ہے، حط یحط بوجھ ہلکا کرنا یا بھاؤ کا کم ہو جانا، اس کے لیے کہا، اس کا لفظ جو ہے ترجمہ اس کا بنتا ہے، لیکن یہ اصل میں ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مغفرت مانگنا، طلب مغفرت یا توبہ کے لیے لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم عربی میں کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اسی طرح سے یہ حتۃ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس میں سے گزرو، تو حتۃ کہتے ہوئے گزرو، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ نغفر لکم خطایاکم، نغفر میں غفرہ روٹ ہے، غفرہ ڈھانپ لینا، چھپا لینا، اور بخشش کے لیے لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، نون ہم کے لیے ہے کہ ہم معاف کر دیں گے، لکم لیے تمہارے، یعنی تمہاری خطاؤں، خطایاکم، خطایا کا روٹ خطا ہی ہے، اور خطائیں تمہاری جو ہیں ہم معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور سین جو ہے یہ عنقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فعل مضارع کو اس میں مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی عنقریب، یعنی ہم جلد ہی، نزید زاد یزیدو ہم زیادہ کر دیں گے، المحسنین یہ جو نیکوکار لوگ ہیں جو سچے دل سے اللہ رب العالمین سے کے حق میں نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، نیک لوگ، فرمانبردار لوگ جو ہیں، اللہ رب العالمین یہاں وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم زیادہ اپنے فضل سے جو ہیں یہ نوازیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو حکم تھا اس میں یعنی اللہ رب العالمین یہاں ایک اصول ہمیں اس میں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا، اور زبان سے حتۃ کہنا یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، مگر وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتۃ کی بجائے حبۃ فی شعرہ
یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے، حبۃ فی شعرہ، یعنی لفظ ہی بدل دیا، جس لفظ کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا انہوں نے اس کلمے کو بدل دیا، اور وہی کھانے پینے کی باتیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے کہنے کہ کلوا منہا، جہاں سے جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، اور یہ بستی شام کی بستی، بیت المقدس کا علاقہ اور اریحا بستی ویسے ہی بہت مالا مال تھی، اور اس میں ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں، لیکن اصل میں یہاں جو حکم ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے، اور سید مودودی بھی اس کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا۔ اور ہم اپنی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اسوہ سامنے آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ کو ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ گزرے تھے مکہ کے اندر، اس طرح سے داخل ہوئے تھے، آپ کا سر عاجزی کے ساتھ اس طرح سے جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ جو ہے آپ کا سر جو ہے وہ لگ گیا تھا، اور آپ فوراً، جب یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پر چاش کی نماز کی 8 رکعات ادا کی، اور یہ چاش کی نماز بھی تھی اور شکرانے کے نفل بھی تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی قسم کی کوئی نعمت سے نوازیں، کسی فتح سے نوازیں، تو انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے شکر اور فضل کا جو ہے وہ اس کی نعمت کا جو ہے وہ اظہار کرے، اس کے سامنے عاجزی کرے گا تو پھر نعمت جو ہے اس کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس کی دوسری آیت کی بھی، اور اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کرنے والا اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔